बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम इमरान खान के लिए वक्फ है और इसमें एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। इमरान खान ने फ़ौज को क्या 4 नकाती पैकेज दिया है और इस पैकेज का हुकूमत को भी इल्म हो चुका है। और सिर्फ इसी पैकेज का नहीं, इमरान खान जो भी पैगाम फ़ौज को भिजवाता है उसका हुकूमत को इल्म हो जाता है। इसलिए कि अडियाला में जिन लोगों से वो बात करता है, उन लोगों से जो खुद मानते हैं कि हम विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो वो गुफ्तगू रिकॉर्ड होकर कहीं ना कहीं सुनी जा रही होती है। तो ये एक 4 नकाती पैकेज पेश किया है और कल फिर एक मुलाकात की कोशिश की गई है, बल्कि मुलाकात की गई है, उसका भी क्या नतीजा निकला है ये इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर पीटीआई के पसंदीदा अदाकार और मशहूर वकील नईम बुखारी ने भी इमरान खान को चोर मान लिया है, चोर करार दे दिया है, इसका भी जिक्र होगा। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कल ट्रंप के इक़्तिसादी इक़दामात की वजह से जो टैरिफ उन्होंने बहुत सारे मुल्कों पर बढ़ा दिया है और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें क्रैश हुई और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी उनमें शामिल थी, जहां क्रैश इतना बड़ा था कि कारोबार के आगाज़ पर 8,800 पॉइंट्स ये मार्केट नीचे गिर गई। लेकिन खैर बाद में उसने संभाला लिया और जब कारोबार बंद हुआ तो ये गिरावट कम होकर 4,000 से भी कम रह गई थी, यानी कुछ ना कुछ संभाला लिया। तो ये उस ट्रेंड का एक हिस्सा था जो पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केटों पर मुरतब हुआ और जिसका नुकसान खुद अमरीकी माहिरीन माशियात मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अमेरिका को होगा। लेकिन पाकिस्तान में पीटीआई के सोशल मीडिया ने स्टॉक मार्केट के इस गिरावट पर खुशी ज़ाहिर करते हुए ये कहा कि हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ नाकाम हो गई हैं, हुकूमत के इक़्तिसादी दावे झूठे थे। यानी ये अपने ज़ूम्बी व्यूवरशिप जो है उसको एक मरतबा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि देखो मईशत गिर रही है, अब मईशत गिर रही है तो हुकूमत भी गिर जाएगी। ये झूठ इन्होंने बोला और ये हकीकत छुपाई कि इस गिरावट का जो सबब था वो पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसियाँ नहीं थी, बल्कि एक आलमी रुझान था। पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से स्टॉक मार्केट, जब से ये हुकूमत आई है, स्टॉक मार्केट ने संभाला लिया है, बल्कि इसका जो कारोबार है वो रोज़ाना की बुनियादों पर उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं। स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चढ़ रही है, नीचे नहीं गिर रही। ये सिर्फ आपको मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि पीटीआई के लोगों की ज़हनीत क्या है। कहीं से भी पाकिस्तान के नुकसान की बात होती है तो इनका जश्न देखने के काबिल होता है। तो खैर, ये जो 4 नकाती पैकेज पेश किया गया, इसका एक थोड़ा सा हिस्सा मेरे इल्म में पहले आ गया था। पिछले हफ्ते मैंने अपने एक व्लॉग में इसका जिक्र किया था कि इमरान खान गोल मोल माफ़ी मांगने पर तैयार हो गया है, लेकिन अब उसकी पूरी तफसील सामने आ गई है। और इसमें जो ख़ास शिकवे वाली बात है वो ये है कि हुकूमत को इस पूरी पैकेज डील का, यानी जो डील के लिए जो पैकेज तैयार किया गया था उसका पूरा इल्म है, लेकिन हुकूमत के लोग इस पर बात नहीं करते, बोलती नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ पीटीआई का प्रोपेगेंडा छाया रहता है और पीटीआई का प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान डट गए हैं, उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया है। नफ्सियाती तौर पर अगर आप देखें तो जब भी पीटीआई ये इस इसरार में और इस शोर शराबे का इजाफा कर दे कि इमरान खान डट गया है, वो डील नहीं करेगा, तो समझने वाले समझ जाते हैं कि डील की एक और पेशकश मुस्तरद कर दी गई है या दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, जिसके बाद फिर इमरान खान के इशारे पर पीटीआई का ये सोशल मीडिया ये ढोल पीटने में सरगर्म हो जाता है कि इमरान खान अकड़ गया है, इमरान खान डट गया है, इमरान खान डील करने से इनकारी है और वो कहता है मैं कोई डील नहीं करूँगा। और हुकूमत इस प्रोपेगेंडे को डिफ्यूज़ कर सकती है अंदरूनी बातों की तफसील बताकर, लेकिन वो नहीं करती। तो बहरहाल ये जो लोग हैं जो इमरान खान से मिलते हैं और जो कहते हैं कि वो विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, इसका इल्म इमरान खान को भी है। इनके ज़रिए गुज़िश्ता हफ्ते, यानी ये बलूचिस्तान में महरंग बलोच के मार्च से एक दिन पहले की बात है और उसकी पूरी तफसील सामने आ गई है। इमरान खान ने इन लोगों को जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं ये कहा कि मुझे हर सूरत रिहाई चाहिए और आप फ़ौज से मिलें और उनको ये बता दें कि मैं 4 नकाती पैकेज आपके सामने पेश करता हूं, इसे मान लें और मुझे रिहा कर दें और बुशरा बीबी को भी रिहा कर दें। उन्होंने इसमें कारकुनों की रिहाई का कोई मुतालबा नहीं किया। जो 4 नकाती पैकेज था उसमें
پہلا نقطہ یہ تھا کہ میں 9 مئی کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں اگر کا لفظ ہوگا، یعنی اس میں اس ایک سطر کا اضافہ کروں گا کہ جو کچھ ہوا میرے علم کے بغیر ہوا۔ اب ناظرین، یہ بات سب کو پتہ ہے اور ریاست کے پاس ثبوت ہیں کہ عمران خان کے علم میں نہ ہونے والی بات اور بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ عمران خان کی ہدایت پر ہی یہ سارا آپریشن ہوا تھا۔ اسے کئی دن پہلے، کئی ہفتے پہلے علم ہو چکا تھا کہ اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا، اور ان دنوں یہ خبریں اور قیاس آرائیاں ٹی وی چینلز پر بھی چل رہی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کا امکان ہے۔ کوئی بتا رہا تھا کہ گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے، کسی وقت بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور کوئی یہ بتا رہا تھا کہ گرفتاری کا خدشہ ہے، یہ گرفتاری کا امکان ہے۔ عمران خان کو بھی اس بات کی پوری تفصیل مل گئی تھی کہ مجھے کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا، جس کے بعد اس نے اجلاس بلایا اور فیض حمید نے ایک منصوبہ بنا کر پیش کیا۔ اس منصوبے کو منظور کیا گیا۔ منظوری دینے والوں میں بشرا بی بی بھی تھی اور پی ٹی آئی کے 1-2 اہم لیڈر اور بھی تھے۔ ان میں وہ مفرور بگوڑا مراد سعید بھی شامل تھا، جو اتنا بزدل ہے کہ آپ نے نوٹ کیا کہ اس نے ایک ویڈیو میسج پشاور کے یوتھ کنونشن میں ریکارڈ کرا کے بھیجا، اور اس میں جو بیک گراؤنڈ تھا اس میں کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک کالا پردہ تھا، یا کمپیوٹر کے ذریعے کالا کیا گیا، جو بھی تھا۔ یہ کیوں کیا اس نے؟ یہ چھپا ہوا ہے اور اتنا ڈرتا ہے کہ اس کو خطرہ تھا کہ اگر ویڈیو کمرے کی دیوار کی آ گئی تو انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی نہ کسی طریقے سے یہ سراغ لگا لیں گی کہ یہ دیوار کس گھر کی ہے۔ حالانکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے صرف ایک دیوار کی تفصیل سے مراد ہے کہ اس میں کون سا فریم لگا ہوا ہے، کون سی تصویر لگی ہوئی ہے، گھڑی کس ڈیزائن کی ہے، پیچھے صوفہ کس رنگ کا ہے، یہ پوری تفصیل ایک دیوار کی حد تک اگر ایجنسیوں کے پاس آپ فوٹوگرافر فوٹو بھیج بھی دیں تو ان کے لیے بہت مشکل، تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں گھروں میں سے کس کا گھر ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ایک گھر کے اندر مصنوعی سیارے کے رڈار تو نہیں پہنچتے، لیکن وہ اتنا بزدل ہے کہ اس نے یہ رسک نہیں لیا اور دیوار کو کالا کر دیا۔ ایسے بزدل لوگ کیا جلوس نکالیں گے، کیا تحریک چلائیں گے، کیا انقلاب لائیں گے؟ تو خیر، یہ بات مراد سے کی طرف نکل گئی۔ تو فوج جانتی ہے، ادارے جانتے ہیں، حکومت جانتی ہے، میڈیا بھی جانتا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے علم سے بھی آگے کی بات تھی۔ عمران خان کے آرڈر پر سب کچھ ہوا تھا، لیکن عمران خان کا اصرار تھا کہ میں یہ ایک سطر اس میں ڈلواؤں گا کہ میں تو گرفتار تھا، مجھے تو علم نہیں تھا، کارکنوں نے مشتعل ہو کر یہ کام کیا، تو میں کارکنوں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، کارکنوں کے اس کام پر معافی مانگتا ہوں، اور ان کارکنوں کو سزا ملنی چاہیے جو زیادہ سنگین ہم لوگ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور باقیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ عمران خان نے اس میں یہ ایک اضافی سطر ڈال کر معافی مانگنے کی پیشکش کی۔ دوسری پیشکش یہ تھی کہ میں اپنے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کر لوں گا اور اسے سختی سے روک دوں گا کہ وہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف جو بکواس بازی وہ کر رہے ہیں وہ رک جائیں۔ تیسری پیشکش یہ تھی کہ امریکہ میں جو لابینگ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو ولسن نے ایک بل پیش کیا ہے جو کانگریس میں پیش کر دیا گیا ہے، اس لابینگ کو میں روک دوں گا اور آئندہ سے کوئی لابینگ نہیں ہوگی۔ لیکن جو ولسن کا بل ہے، کیا عمران خان اسے واپس لینے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ اور اس میں ایک ضمنی پیش رفت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بل کی وجہ سے عمران خان کے خلاف ریاست کی ناراضگی 2 درجے زیادہ بڑھ چکی ہے، یعنی درجہ حرارت پہلے سے زیادہ بلند ہے۔ چوتھی پیشکش یہ کی کہ میں 5 سال پورے ہونے کا انتظار کروں گا، یعنی الیکشن جو ڈیو ہے تک انتظار کروں گا، اور اس دوران کوئی ایجیٹیشن نہیں کروں گا، کسی دھرنے کی کال نہیں دوں گا، کوئی لانگ مارچ نہیں کروں گا، کوئی بیان بازی کی حد تک بھی ایسی مہم نہیں چلاؤں گا جس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ 4 نکاتی پیکج دے کر اس نے ان لوگوں کو روانہ کیا جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ ان دونوں نے پھر ایک رابطہ کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ رابطہ کر کے انہوں نے یہ ظاہر ہے بہت پیک، یعنی سمٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، بلکہ اس کے نیچے ایک بیس کیمپ کہہ لیں، اس بیس کیمپ کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا، اور یہ جاتے رہتے وہاں۔ اچھا، وہاں رابطہ کر کے عمران خان کا پیکج ان کو پہنچا دیا کہ مذاکرات کیے جائیں ان پر، اور اس کے بدلے میں مجھے گارنٹیاں دی جائیں کہ مجھے اور بشرا بی بی کو رہا کر دیا جائے گا۔
تو بیس کیمپ والوں نے وہ یہ خبر پیکج سمیت سمٹ پر پہنچا دی، تو سمٹ سے جواب آیا کہ ان کو اس وفد کو یہیں سے واپس روانہ کر دو، اور یہ وفد واپس ہو گیا، یعنی کہ نامرادی کے ساتھ یہ لوگ واپس آئے۔ عمران خان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ ایک ہفتے سے بھی زیادہ دن اس کو گزر گئے، لیکن پرسوں ایک رابطہ اور ایک ملاقات اور کی گئی ہے، اور اس میں بھی اس پیکج کا اعادہ کیا گیا اور عمران خان کے لیے رحم کی اپیل کی گئی باقاعدہ الفاظ میں، لیکن وہاں سے انکار کر دیا گیا اور کہا کہ اب اس کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم آپ کو اپنے بلاگز میں کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ ادھر سے یہ جواب عمران خان کو کئی بار دیا جا چکا ہے کہ وہ جو 9 مئی کی معافی کا ہم نے کہا تھا وہ بات پرانی ہو گئی، اب وہ پیشکش باقی نہیں رہی ہے، اب یہ سہولت دستیاب نہیں ہے، اب آپ اندر ہی رہیں گے، اندر رہنے کی عادت ڈالیے۔ عمران خان سے عادت نہیں ڈل رہی، وہ گھبرایا ہوا ہے، نروس ہے، ٹینشن میں ہے، ڈیسپریشن میں ہے، مایوسی میں ہے، اور غصے میں ہے، اور اعصابی کیفیت میں ہے۔ اس سے یہ برداشت اب نہیں ہو رہا، کیونکہ جو جیل میں آتے جاتے رہتے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 1 سال تک تو آدمی جیل کاٹ ہی لیتا ہے، لیکن 1 سال کے بعد پھر جیل کی تکلیف اور جیل کی حدت بڑھتی چلی جاتی ہے اور ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ عام مجرم جو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ جیل کے اندر بڑے آسودہ حال ہے، کھانا کھاتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، وہ قید بہ مشقت والی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کتنے مضطرب اور کتنے مایوس اور دکھی ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ ان ولاگ سے لگا سکتے ہیں جو بعض ولاگر یوٹیوبر جیلوں میں جا کر قیدیوں سے مل کر بناتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بظاہر نارمل نظر آنے والے یہ قیدی اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری کوشش بھی یہ بھی ناکام ہو گئی، اور اس سے ریاستی موڈ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان سے کسی لچک آمیز پالیسی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، اور جو ولسن والے بل کے بعد سے تو پی ٹی آئی پر مزید مشقتیں نازل ہوگی۔ ناظرین، نعیم بخاری صاحب وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے مدعا ہیں، عمران خان کے بڑے مدعا تھے اور ہیں، اور ان کے حق میں پروگراموں میں شرکت کے دوران ان کے حق میں باتیں بھی کی ہیں۔ رستہ چلتے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وہ عمران خان کی محبت میں ریمارکس دیتے ہوئے کئی مرتبہ پائے گئے ہیں، اور موجودہ حکومت سے ان کی نفرت بہت زیادہ ہے، اس کا مذاق بھی اڑاتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کوئی پی ٹی آئی والا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعیم بخاری جو ہے یہ مخالفوں کا آدمی ہے، بلکہ پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا جب نعیم بخاری کسی کیس میں پیش ہو رہے تھے، پی ٹی آئی کے کسی کیس میں، تو اس وقت نعیم بخاری کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ تو نعیم بخاری نے کل یہ کہا کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ والی زمین کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، یعنی یہ کہ یہ کرپشن والی زمین تھی، رشوت والی زمین تھی، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میں اگر مشیر ہوتا تو میں عمران خان کو اس کام سے روک دیتا۔ زیادہ واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا کیا کام ہے کہ توشہ خانے سے ہیرا وغیرہ، یہ ہیرے کی گھڑی لے، کیونکہ توشہ خانہ کی تو ایک بال پوائنٹ پینسل بھی ہو تو وہ بھی نہیں لی جا سکتی، وہ قوم کی امانت ہے، قومی خزانے کی امانت ہے، تو ایک وزیر اعظم نے یہ کام کیوں کیا؟ سیدھے سادے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نعیم بخاری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اتنی بھی یہ چوری جس کی مالیت اربوں میں ہے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یعنی نعیم بخاری بھی اب اس کو عمران خان کو چور مار رہا ہے۔ اور نعیم بخاری نے ایک بات اور بھی کی اور کہا کہ عمران خان اپنے آخری زمانے سے مراد یہ ہے کہ حکومت کے دنوں میں یہ توہم پرست ہو گیا تھا، اور اکثر یہ کہتا تھا کہ آج کا دن ٹھیک نہیں ہے، یعنی منحوس ہے۔ تو یہ توہم پرستی تو بشرا بی بی کی دین ہے، ویسے شروع سے یہ توہم پرست تھا۔ بشرا بی بی سے ملاقات جو ہوئی تو اس سے بھی بہت پہلے یہ کسی اور پیر سے بھی ملا تھا، اور بشرا بی بی کے بعد سے تو یہ توہم پرستی کا باقاعدہ مریض ہو گیا۔ اور یہ توہم پرستی ہی کا شاخسانہ تھا کہ بی بی نے جب یہ کہا کہ تم نے اب اگر حکومت بچانی ہے تو کسی میت کے قریب سے نہیں گزرنا، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مجھے یاد نہیں، اس وقت خبر آئی تھی کہ بی بی نے ایک متعین فاصلہ بتایا تھا، پتہ نہیں وہ 1 کلومیٹر تھا یا 1 فرلانگ تھا یا 2 فرلانگ تھا،
ایک متعین فاصلہ رکھنا ہے کسی بھی لاش سے، اور یہی وجہ تھی کہ اس میں ایک بہت نقطہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں واقعاتی۔ تو بشرا نے کہا تھا کہ کسی بھی آپ نے میت کے پاس اتنے فاصلے سے قریب نہیں جانا، تو یہی وجہ تھی کہ عمران خان اس کے بعد کسی کے ہاں جنازے پر تو خیر وہ جاتا ہی نہیں ہے، لیکن کسی کی تعزیت کرنے بھی نہیں پہنچا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ تعزیت میں کرنے جاؤں گا تو کیا پتہ وہ جو میت تھی وہ جس قبرستان میں دفن کی گئی ہو اس قبرستان کا اس گھر سے فاصلہ اس فاصلے کے قریب نہ پہنچ جائے۔ اور پھر یہ جو ہزارہ والوں کا دھرنا تھا، اس زمانے میں ایک حادثہ بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا تھا، ان کی آبادی پر لوگ مارے گئے تھے، تو انہوں نے دھرنا دے دیا تھا اور کہا تھا کہ وزیر اعظم آ کر ہم سے تعزیت کریں۔ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو وہ جاتا، جس طرح کہ وہ جاتے بھی رہے۔ عمران خان انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو بلیک میل نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ یہی لاشوں والا چکر تھا۔ اب جو نقطے والی بات ہے وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جس کا جو توہم ہوتا ہے اکثر اوقات خطرہ اس کے سامنے خود بخود آ جاتا ہے۔ بشرا نے کہا تھا کہ اتنے فاصلے پر لاش نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی میت جہاں ہو تو آپ نے ایک فرلانگ کا فاصلہ، اتنا فاصلہ آپ نے اس میں رکھنا ہے، اس فاصلے کو کم نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی اور تم پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو اس وقت حکومت تو خیر ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کی توہم پرستی برقرار تھی۔ بشرا بی بی پر اس کا اعتقاد اب بھی برقرار ہے۔ تو بشرا نے کہا تھا کہ اب مزید آفات آ سکتی ہیں اگر تم لاشوں کے قریب سے گزرے۔ جب یہ یہاں سے لانگ مارچ لے کر نکلا ہے اسلام آباد کی طرف، اور وزیر آباد میں ایک ڈرامہ ہوا فائرنگ کا، قاتلانہ حملے کا، تو اس موقع پر کیا ہوا تھا، اس سے ایک نہیں دو لاشوں سے واسطہ پڑا۔ ایک واسطہ تو یہ پڑا کہ ایک خاتون کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، خاتون جرنلسٹ کو جو ٹرک پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے دھکا دیا، وہ نیچے گری اور ٹائر کے نیچے آ کر کچلی گئی۔ کس ٹائر سے؟ اسی ٹرک کے ٹائر سے، اسی ٹریلر کے ٹائر سے جس پر عمران خان سوار تھا۔ یعنی اس وقت مرحومہ، بیچاری مرحومہ کی میت اور عمران خان کے درمیان جب پہیہ اسے کچل رہا تھا تو فاصلہ فرلانگ کا نہیں تھا، چند گز کا تھا۔ یعنی یہ لاش سے پہلا ٹاکرا تھا۔ اور دوسرا ٹاکرا وزیر آباد میں ہوا جب ایک حملہ آور نے گولی چلائی، اور وہ گولی ہوائی تھی اور کسی کو نہیں لگی، لیکن اس کے جواب میں عمران خان کے گارڈز نے ٹرک سے فائرنگ کی، اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا ایک ورکر مارا گیا، اور وہ ورکر جو تھا وہ عمران خان کے ٹرک سے، ٹریلر سے فرلانگ دور نہیں تھا، بلکہ چند گز دور تھا، 20 یا 25 یا 30 گز دور تھا۔ تو یعنی یہ بدشگونی ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد عمران خان کا اعتقاد اور پختہ ہو گیا کہ مجھے بشرا نے لاشوں سے دور رہنے کا کہا تھا، اور کہا تھا کہ تم مارے جاؤ گے، اور وہ واقعی یہ ہوا کہ میں لاشوں کے قریب، یا لاشیں میرے قریب آ گئی، تو اس کے بعد مجھ سے آفات ٹوٹ پڑی۔ تو توہم پرستی عمران خان کی اس واقعے کے بعد سے اور زیادہ پکی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔